बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब दौरा चाइना पर मौजूद हैं। ये दौरा तो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की मद में क्या कुछ हासिल किया है चाइना से इस दौरे की मद में, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने जाएंगे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया में हमने देखा कि काफ़ी सारी कयास आराइयाँ जारी हैं और ये कहा जा रहा है कि जो फाइटर जेट तैयारा है तेजा भारत का, वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे से बहुत बेहतर है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब कुछ हमें बहुत अपसेट स्टिल दिखाई दे रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, वजूहात क्या है? अपने माजी को भुला नहीं पा रहे, या क्या ऐसे अहदाफ हैं जो वो हासिल करना चाह रहे हैं और हासिल कर नहीं पा रहे? इन तमाम सिचुएशंस को आज डिस्कस करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। बासित साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आखिरी मराहिल में है, आप क्या उम्मीदें हैं इस दौरे से? उम्मीदें तो हर वक्त ही होती हैं, ऑलवेज़ हाई, और ख़ास तौर पे जब हमारे लीडर्स चाइना विज़िट करते हैं, तो क्योंकि जो हमारी दोस्ती का लेवल है वो हम सब जानते ही हैं, शहद से मीठी और कोई हिमालय से ऊंची, बिल्कुल, और समुद्रों से गहरी। बिल्कुल। तो ये विज़िट तो अहमियत इसकी है, और ये भी हकीकत है कि वज़ीर आज़म गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा सऊदी अरब तो वो गए ही थे, और उसके बाद UAE भी गए, लेकिन इनके अलावा पहला ये मुल्क है चीन जिसका विज़िट कर रहे हैं। और इससे ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात दोनों ममालिक के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। बाज़ औक़ात मैं जब पाकिस्तानी अखबारात पढ़ता हूँ या मीडिया देखता हूँ, तो मुझे एक तासुर ये मिलता है कि जी पाकिस्तान के मफाद में है सिर्फ़ जो ताल्लुक़ है या ताल्लुक़ात की जो नोयत है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। देखिए, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ात को उसी कुछ वजूहात होती हैं, उनके अपने मफादात होते हैं जिनकी बुनियाद पे वो काम करते हैं आगे। सही। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। इसी तरह CPEC के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो जो हमारा है, जो लोग लिखते हैं या टेलीविज़न पे आते हैं, यही कहते रहते हैं कि जी CPEC जो है पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। उनके लिए भी गेम चेंजर है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान और चाइना जो इस वक्त तरक्की के जो आप कह लीजिए मुख्तलिफ उसके मराहिल हैं, उसमें चाइना बहुत हमसे आगे, इसमें क़तन कोई शक नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं हमें बहुत वक्त चाहिए। ये जो गैप है इसको हम न जाने कब तक फिल कर सकेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि CPEC BRI का एक आप कह लीजिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उसके बग़ैर BRI वो अधूरा सा है, क्योंकि देखिए ना, जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है साउथ चाइना सी में, साउथ ईस्ट सी वगैरह में, ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में अगर आप देखिए, तो इस वक्त जितनी भी चाइना की एक्सपोर्ट हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू हो रही है। और आने वाले सालों में ये कहा जा सकता है कि इस इलाक़े में टेंशन बहुत बढ़ेगी ताइवान की वजह से। और मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए कि आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये जो कॉरिडोर है CPEC जो है, ये बड़ा की है चाइना के लिए। अगर यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो चीन की जो एक्सपोर्ट्स हैं या उनकी इंपोर्ट्स हैं वो इस रास्ते से ही होंगी, गवादर के थ्रू ही होंगी। तो इसलिए गवादर की अहमियत को समझना चाहिए, और पाकिस्तान को ख़ुद भी इसके बारे में बड़ा पुरएतमाद होना चाहिए। हम शुरू में बहुत सुनते रहे, जब 2013 में प्रेसिडेंट शी ने इसका ऐलान किया BRI का, उसके बाद जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए तो CPEC के बारे में काफ़ी मामलात आगे चले। तो उस वक्त से हमने ये कहना शुरू कर दिया गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। तो गेम चेंजर तो यकीनन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितनी गेम तब्दील हुई है। सही, बिल्कुल। अभी तक गेम तब्दील उस तरह नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। कुछ प्रोग्रेस हुई है ज़रूर, लेकिन उस तरह तो कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी तो वो है भी, हाँ, उससे ही बात करता हूँ, लेकिन मसला हमारे अंदर का है असल।
میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ کون کون سی قوتیں جو ہیں نہیں چاہتی کہ سی پیک آگے بڑھے. اس میں نام بھی ہم لے لیتے ہیں اور لیتے رہیں. امریکہ ہے اور بھارت ہے, دونوں یہی چاہتے ہیں کہ جی سی پیک آگے نہ چلے اور کسی طریقے سے پاکستان چین کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ آگے نہ بڑھیں. ہم ان کے ایک گلوبل پالیٹکس کا حصہ ہے, کیونکہ اس وقت بلکہ ہم کل پرسوں دیکھ رہا تھا کسی جیک سلیون جو امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, کل ان کا ایک بیان آیا ہے, کہیں وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب دنیا جو ہے ان کا رجحان امریکہ کی جانب دوبارہ آ رہا ہے, کیونکہ جو چائنا کی پالیسیز ہیں وہ شاید اتنی مثبت نہیں ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. تو باسی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں ایگری قطعاً نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو ان کا نقطہ نظر ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کیا سوچتے ہیں؟ ہم جیسے ممالک جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کولڈ وار میں ان کے ہم ملٹری الائز بھی رہے اور ہم نے ان کا بڑا ساتھ دیا افغانستان کی جنگ میں, بلکہ 9/11 کے بعد بھی اگر آپ دیکھیے تو ہم نے تو بہت ان کا ساتھ دیا. لیکن جب ان کے اپنے مفادات ایک لحاظ سے جب پریشر بڑھا, اندرونی پریشر کہہ لیجیے, جو بھی تھے اکنامک پریشرز بڑھے, تو فوری طور پہ چھوڑ کے چلے گئے افغانستان کو, اور گو کہ ہم نے ہی دوحہ ایکارڈز کروائے تھے, سب کچھ ہم نے کروایا تھا. لیکن آج ہمارے اپنے ہی ریلیشنز کچھ خاص اچھے نہیں ہیں. خاص ان سے اچھے ہوں کہ نہ ہو, مطلب یہ ان سے بھی اچھے ہونے چاہیے. یہ میں نہیں کہتا قطعاً کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, لیکن خطے کی ترقی کے لیے تو کچھ نہیں کیا نا, وہ کہتے کر کے اور بس نکل گئے. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں خاص طور بھارت کے ساتھ جو کہ پاکستان کے مفادات کو ڈائریکٹلی امپنج کرتے ہیں. صحیح. تو کمنگ بیک ٹو پاکستان چائنا ریلیشن, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے سی پیک, بھارت کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, اس لیے وہ بلوچستان میں بھی انریسٹ کریٹ کرتے رہتے ہیں. وہاں جو بھی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ BLA ہو, BRA ہو, اور بہت سی ہیں, تو ان کو وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں, اور بھارت تو خاص طور پہ یہ کام کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارا دیکھیے معاملہ کچھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کا ایشو آ گیا ایکچولی, ان ٹرمز آف ہمارے جو بیوروکریٹک اسٹرکچرز ہیں ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اگر کوئی پروجیکٹ کنسیو بھی کرتے ہیں اور تو اس کو پھر ریئلائز بھی کریں. تو سب سے بنیادی پرابلم مجھے لگتا ہے کہ ہمارا انٹرنل لا اینڈ آرڈر تو ایک ہے ایشو, کیونکہ ابھی دیکھیں نا بشام میں اس سال کے شروع میں جو چائنیز, یہ تو بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. بالکل, تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, اور ہم نے تو ایک پوری سیکیورٹی ڈویژن بنا رکھی ہے چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان میں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بیوروکریٹک ایک انرشیا ہے اس سے ہم نہیں نکل پا رہے. جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کنسیو کریں, پروجیکٹس کنسیو کریں اور پھر ان کو ریئلائز کریں, امپلیمنٹ کروائیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے یہاں سیریس ایشو ہے ہمارے یہاں. لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ اب دیکھیں 23 MOUs اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے دورے میں, اب یہ MOU سے بات تو آگے نکلنی چاہیے نا. اب دیکھیے پہلا ایک جو مرحلہ تھا اس میں یہاں تک تو ٹریڈیشنل اپروچ آ جاتی ہے نا آپ کے وزٹ کی, وہ تو وہی ہے جی کہ بس ملا جلے ملاقاتیں ہوئیں, بات چیت کی, آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا, انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا, MOUs بھی سائن ہو گئے, سی پیک کمپنیز کے CEO سے ملاقاتیں ہو گئی. ملاقاتیں بہتر ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کس طرح ہم نے اس دورے سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے, اس کو اب کس طرح ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. اب دیکھیں اب سیکنڈ فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مجھے اس بات ایک انڈسٹریل اسپیشل اکنامک زونز لگنے چاہیے, جو چائنا کی انڈسٹری ہے وہ پاکستان شفٹ ہو تاکہ ہم یہاں سے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں. ایک جو مجھے پاکستان کی افورڈیبلٹی ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کے ایشوز تو ہیں, لیکن اب ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہے. اگر ہم نے واقعی سی پیک کو گیم چینجر بنانا ہے تو یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. مجھے جو اطمینان ہے وہ اس چیز کا, اطمینان تو نہیں, ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں یوفوریا سا ہے, کیونکہ ہمارا یوفوریا تحلیل ہوتے دیر نہیں لگتی, کہ اس وزٹ کے دوران زراعت کے شعبے پہ خاص توجہ دی گئی. ہم ایک زرعی ملک ہیں, لیکن شومی قسمت دیکھیے یا ہمارے حالات اتنے دگرگوں ہیں, زبوں حالی کا یہ حال ہے کہ ہم زراعت کے شعبے پہ بھی صحیح توجہ نہیں دے سکے. بالکل, کیا ہوتا کہ ہم زراعت سے منسلک جو انڈسٹریز تھی ان کو ہم ڈیولپ کرتے, ہماری فشریز کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں, ہمارے دودھ کی اور دودھ سے متعلق جو چیزیں جو چیز بناتے ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کرتے,
اور بہت سی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے زراعت کے شعبے میں، لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ہمارا جو زراعت کی جو ماڈرنائزیشن ہے وہی ہم نہیں کر سکے۔ پر ایکڑ ییلڈ اگر آپ دیکھیے پاکستان میں دوسرے ممالک کے مقابلے تو پر ایکڑ ییلڈ بہت تھوڑی ہے ہماری۔ پھر ہم پانی بہت ویسٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ جو شوگر کین کی کراپ ہے یا رائس کی ہے، یہ بہت پانی پیتے ہیں، تو اسی لیے جو ایک لحاظ سے اریگیشن کی اب بہت سی ایڈوانس ٹیکنیکس آ چکی ہیں اور اس میں نینو ٹیکنالوجی بڑی کام آ رہی ہے، اس میں ڈرونز بڑا کام دکھا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زراعت کو آگے لے کر جانا ہے۔ اگر ہم نے یہ دنیا کو، لیکن باسی صاحب پھر بھی بات آپ والی آ جاتی ہے کہ پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے، لیکن اب میں امید کرتا ہوں نا کہ چائنا سے اگر ہم دیکھیں نا، ٹھیک ہے اسٹریٹجک ہمارے تعلقات نوعیت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اکنامک ریلیشن شپ بھی اسی اسٹریٹجک تعلق کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم سیکیورٹی کے ہمارے معاملات ان سے چلتے ہیں، یہاں پہ اکنامک ریلیشن شپ از فار مور امپورٹنٹ ان مائی ویو، اور اگر ہم اس پہ صحیح توجہ دیں گے تو ہم کافی کچھ چین سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، چین نے 30-40 سالوں میں پچھلے بہت آگے، مطلب اٹس اے میریکل سارٹ آف، کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں تقریباً 700 سے 800 ملین لوگوں کو خط غربت کی جو لائن لکیر اس سے اوپر نکالا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ کوئی ایک مطلب آسان نہیں ہے۔ اسی لیے جو چین کا ایک ماڈل ہے پورا، اس کا پولیٹیکل ماڈل، چلیے ہم اس سے اتفاق شاید نہ کریں کیونکہ اتھارٹیرین ہے ان نیچر، لیکن جو اس کے اکنامک ماڈل ہے اس پہ تو بہرحال ہم اس کو ایمولیٹ کر سکتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، اور ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پھر جو کرپشن کے خلاف ان کی ایک مہم چلی ہے، انہوں نے تقریباً پچھلے 10-20 سالوں میں 400 سے 500 آفیشرز کو لٹکا دیا پھانسی پہ۔ اتنا نہیں، یہ تو ریزن نہیں ہے، لیکن یہ ہے ضرور کہ پاکستانی بہت باہر جا رہے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو آبویسلی ان کی فیملیز ہیں، ان کے اخراجات ہیں، تو ریمیٹنسز تو آتی رہی ہیں، لیکن اس سال ہمیں خوشی ہے۔ باسی صاحب آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا، کیا ہو گیا؟ پاکستانی باہر جا رہے ہیں، کیا یہ خوشائند بات ہے یا ہماری اس طریقے سے پاپولیشن کی ہماری گروتھ ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے یوتھ ہے ہماری 64-65%، اور یہاں پہ جس طرح اپرچونٹیز نہیں ہیں ان کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں جابلیس ہوں، ان کو کوئی نوکری نہ ملے، کوئی اپنا ذرائع آمدنی نہ ہو، تو بہتر ہے کہ باہر جا کر کچھ جائیں اور پاکستان فورن ایکسچینج بھجوائیں۔ تو یہاں فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے نا کہ باہر چلے جائیں۔ تو اس کانٹیکس میں تو اچھی بات ہے، لیکن کون چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کو جائے؟ کیونکہ میں نے بڑے قریب سے لوگوں کو دیکھا جو باہر جاتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہے یہاں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ چلے جائیں باہر، لیکن جو مزدور ہمارا ہے، جو بھی باہر جاتا ہے فار اکنامک ریزنز ان پرٹیکولر، وہ جس طرح باہر کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جس طرح باہر کام کرتا ہے، وہ بہت ہی، اور جس طریقے سے وہ رہتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، بہت مطلب دکھ ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی اپنے جن حالات میں بھی رہتے ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آبویسلی ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں تو ریمیٹنسز ہی بھجواتے ہیں سب لوگ۔ تو اچھی بات یہ ہوئی ہے منتہا کہ پچھلے ماہ مئی کے مہینے میں پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہمیں پچھلے ایک ماہ میں ملی، تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ $3.5 بلین کے قریب، وچ از ویری گڈ ایک مہینے میں۔ اور پروجیکشن یہی ہے اس سال کے جو فسکل ایئر ہے نا 2023-24 میں، اس میں پاکستان کی ریمیٹنسز تقریباً $30 بلین کے قریب ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ پہلے پروجیکشن تھی کہ 28 بلین ہوں گی، تو تقریباً $2 بلین کا اضافہ ہو رہا ہے اس سال، اس فسکل ایئر میں۔ اچھا، ناظرین کو یہی بتاتے چلیں کہ سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے 56% کے قریب، وہ ہوا ہے سعودی عرب سے ریمیٹنسز کا، more than 50%۔ تو اس میں اس مہینے، خالی جو مئی کے مہینے میں نا، سعودی عرب سے جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ $819 ملین کے قریب ہیں، مطلب $820 ملین۔ اسی طرح یو اے ای سے جو ہے 670 ملین کے قریب، اور یو کے تھرڈ نمبر پہ ہے، اور یہ یو کے معاملے میں تقریباً 54% اضافہ ہوا ہے، اور یہاں سے ہمیں $473 ملین پچھلے ماہ ملے، اور اسی طرح یو ایس 40% اضافہ ہوا ہے، اور وہاں سے جو ریمیٹنسز آئی ہیں 360 ملین۔ اور پھر جو ہے یورپین یونین جو کنٹریز ہیں،
وہاں سے 36% اضافہ ہوا ہے اور $340 ملین پچھلے ماہ وہ ملے ہیں، ریمیٹنسز آئی ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس سے پہلے بھی ہم ڈیسائفر میں بہت دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنا یہ اہم ہے کہ ہم جو ہمارے یہاں جس طرح میں نے پہلے کہا نوجوان لوگوں کے لیے مواقع کم ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے فوکس طریقے کے ساتھ کہ کن کن ممالک میں کن کن چیزوں میں کن کن شعبوں میں باہر کے لوگوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اس وقت اگر آپ یورپ ہی کو لے لیجئے، میں جرمنی میں یہاں رہا ہوں، یو کے میں رہا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں رہا ہوں، یو ایس میں رہا ہوں، تو تھوڑا سا مجھے ان چیزوں کا اس لیے اندازہ ہے کیونکہ وہاں پہ ایک لحاظ سے جو آبادی ہے، جرمنی کو لے لیجئے تو وہاں پہ آبادی کا تناسب ہے نا، ینگ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک وہاں پہ مثال کے طور پر آپ نرسنگ کے شعبوں کو لے لیجئے، نرسز کی ضرورت ہے پورے یورپ میں وہاں پہ، لیکن ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا. تھائی لینڈ، فلپینز، ان لوگوں نے بہت فوکس کیا اور آج آپ کو دنیا بھر میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، خاص طور مغربی دنیا میں، تو آپ کو وہاں ان ممالک سے لوگ نظر آتے ہیں. تو بہت سے شعبے ہیں. آپ مثال کے طور پر سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے، جو محمد بن سلمان کا ایک ویژن ہے، اس کو بھی لے کر پاکستان کے لیے بے شمار اپرچونیٹیز ہیں. صرف اس شعبے میں نہیں، ہزاروں شعبوں میں، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو، آئی ٹی سیکٹر ہو، بہت سے شعبے ہیں جس میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سے. تو ایک فوکس طریقے سے اگر ہم اپنی سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ لیبر بھجوائیں گے تو ریمیٹنسز آپ دیکھیں گے اور زیادہ بڑھیں گی. اور ممالک نے، چین ہو، بھارت ہو، انہوں نے بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں نا، اس وقت بھارت کے تقریباً 27 سے 28 ملین لوگ باہر کام کر رہے ہیں، جو کہ بلینز آف ڈالر بھجواتے ہیں بھارت، اور وہ انویسٹمنٹ بھی لے کر آتے ہیں. صرف ریمیٹنسز پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے. ایک تو وہ ہے نا جو گلف کنٹریز جاتے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیٹلڈ ہیں، کئی دہائیوں سے امریکہ میں ہیں یا یورپ میں ہیں، خاص طور پہ یو کے میں، ان کے پاس بے شمار پیسہ ہے. اگر ہم ان کو تھوڑا سا یہاں پہ انسینٹیوز لیں، جو ہم پہلے بھی کل پرسوں پچھلے ہفتے بات کریں، ون ونڈو آپریشن، وہ ایک کھڑکی جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ کہاں پہ ہے. تو اگر ہم وہی کام کر لیں تو انویسٹمنٹ بھی آئے، ریمیٹنسز بھی بڑھیں، تو آپ دیکھیے بیلنس آف پیمنٹس کتنا بہتر ہو جائے گا. لیکن ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ دوروں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ توجہ دے گی حکومت، تاکہ معاملات کو ہم آگے لے کر جا سکیں. بالکل. سو یہ ترسیلات کے مد میں تو بہت خوش آئند خبر ہم نے ناظرین کو سنا دی. اس کا فائدہ عام آدمی تک کیسے پہنچے گا؟ عام آدمی تک تو دیکھیے نا فائدہ، کیونکہ ریمیٹنسز جو آتی ہیں یہ تو عام لوگوں کو ہی جاتی ہے نا. لوگ اپنے گھر والوں کو ہی بھجواتے ہیں، کسی کی فیملی ہے، کسی کے پیرنٹس ہیں، تو ان کو ہی آتی ہے ڈائریکٹ. ان کو، ہمیں صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک فورن ایکسچینج مل جاتا ہے، اس کی مد میں ہمیں ایک بینکنگ سیکٹر کے تھرو مل جاتی ہیں. ابھی بھی ایک بہت بڑا کہ تمام ریمیٹنس یہ تو بینکنگ سیکٹر کے تھرو آ رہے ہیں، جو آفیشیل ٹرانزیکشنل چینلزم کے تھرو آ رہی ہے. پھر ایک اور بھی حوالہ ہوتا ہے، ہنڈی کا معاملہ بھی تک چل رہا ہے. کچھ انفارملی بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اصل معاملہ یہ ہے، اور ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو آفیشیل چینلز ہیں انہی کو استعمال کریں. جب تک وہ ہمارے، کیونکہ ہمیں ڈالر ملے گا، یورو ملے گا، فورن اور چیزیں ریال آئے گا، تو اس سے ہمیں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بڑھتے ہیں اور ایک اسٹیبلٹی آتی ہے اکنامکلی. صحیح. سو باسط صاحب، ہم نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی کہ بھارتی میڈیا میں بڑا شور و غل جو ہے وہ بپا ہوا ہے، جو ان کا تیجا LCA لائٹ کامبیکٹ ایئر کرافٹ، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی اٹس فار بیٹر دین JF-17 تھنڈر طیارہ جو پاکستان کا ہے. سو ان دعووں میں کتنی سچائی ہے؟ یار سچی بات ہے، میں تو ایئر فورس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیاروں شہروں سے، لیکن میں چونکہ میڈیا بڑے غور سے پڑھتا ہوں بھارت کا، اپنا بھی میڈیا دیکھتا رہیں، تو پچھلے کچھ عرصے سے بھارت میں باقاعدہ ایک کیمپین سی چل رہی ہے، اور جو انگلش میڈیا ہے خاص طور پر، وہ بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ جی جو پاکستان کا ہمارا جو JF-17 تھنڈر ہے، جو ہم نے چین کے ساتھ ایک ہمارا جوائنٹ کولیبوریشن تھا، بالکل جوائنٹ وینچر آپ کہہ لیجئے، تو اس کے تحت ایک بنایا ہے. تو یہ تو جی بالکل یہ کوئی اتنا خاص سسٹم نہیں ہے، کیونکہ اس میں پرابلمز بے شمار ہیں، اور وہ جو ہے اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اس کا جو فریم ہے ایئر کرافٹ کا وہ اسٹیبل نہیں ہے، اور تو اس وجہ سے جو جس کو بھی ہم نے بیچے، مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میانمار کو ہم نے JF-17 پرووائڈ کیے،
لیکن ان کچھ وائبریشنز بہت ہوتی ہیں اس میں، انسٹیبلٹی بہت ہے JF-17 میں، تو وہ میانمار نے گراؤنڈ کر دیے تمام کے تمام JF-17. صحیح. تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، اب میں یہ نہیں کہتا کہ JF-17 بہت پرفیکٹ طیارہ ہے یا فائٹر جیٹ ہے، لیکن میں یہ ضرور، مجھے اس کا علم ہے کہ ہم نے بہت اس پہ انویسٹ کیا ہے JF-17 میں، اور یہ اب ہمارے ڈیفنس کا ایک بڑا آپ کہہ لیجیے کہ انڈسپینسبل، اور ہم نے اگر ہم باہر سے طیارے لیتے، مثلا بھارت نے رافیل وغیرہ لیے، بالکل، تو ہمارا اب انحصار JF-17 میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کی پرفارمنس، کیونکہ ٹھیک ہے تیجس کے بھی انسیڈنٹ ہے، بہت تیجا جو ہے ان کا لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ، وہ بھی بہت کریشز ہوئے اس کے، JF-17 کے بھی ہوئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصل بات ہے جو بھارت کا میڈیا اگنور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تیجا کبھی تک ہم نے کسی کمبیٹ میں پرفارمنس نہیں دیکھی. وہ لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ تو ہے، لیکن ابھی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ لائٹ ایئر کرافٹ ہے. ابھی کمبیٹ کی سچویشن فار دا ایئر شوز، ہاں بس ایئر شوز تک کی حد تک ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی، لیکن ابھی تک ہم نے اس کی پرفارمنس دیکھی نہیں ہے. جب ہم نے کسی تیاری کی پرفارمنس دیکھی نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے کم بہتر ہے. جہاں تک تھنڈر کا تعلق ہے، اس کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے، اور پرفارمنس بھی اللہ خوش رکھے ہمارے تھنڈر بنانے والوں کو، وہ ہم نے بھارت کے خلاف دیکھی ہے. چاہے وہ بالاکوٹ کا معاملہ ہو، خاص طور پہ اس میں تو ہمارے تھنڈر JF-17 نے بڑی کمال دکھایا نا، بڑی مہارت کے ساتھ بھارت کے جو طیارے تھے، مگ تھے جو بھی تھے، ان کو گرایا. اور تو یہ تو ہماری بڑی زبردست کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھنڈر کی، JF-17 کی. لیکن کیا کیا جائے کہ بھارت کا بہرحال ایک اینٹی پاکستان میڈیا کا ایک اینگل تو ہے، اور پاکستان نے ماشاءاللہ ایکسپورٹ بھی کیے ہیں، جس طرح میں نے کہا میانمار کیے، وہ بڑا اس کو ایفیکٹیولی یوز کر رہے ہیں. اور کن ممالک کو کیا ہے؟ نائجیریا کو ہم نے کیا ہے، نائجیریا کو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے نائجیریا کو ہم نے کیا ہے، وہاں بھی وہ ریبلز کے خلاف اس کو استعمال کرا، اور بھی بہت سے ممالک انٹرسٹڈ ہیں. اور اگلے آنے والے سالوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری جو ڈیفنس، سعودی عربیہ کو بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ سعودی عرب کا پیسہ بہت ہے نا، یہ بات یاد رکھیں. وہ جن ممالک کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہتھیاروں کی ہتھیاروں میں آتے ہیں. سعودی عرب تو اس وقت 3rd یا 2nd لارجسٹ امپورٹنگ کنٹری ہے دنیا میں، انڈیا کے بعد. مسئلہ یہ نہیں ہے، جب ان کے پاس پیسہ بہت ہے تو آبویسلی وہ جو ایڈوانسڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہیں F-35 وغیرہ، ان پہ نظر رکھیں گے نا وہ، کیونکہ یہ تو تھوڑا سا لائٹ ایئر کرافٹ ہے، اور تھوڑا سا مطلب اس طرح آپ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو بہت زبردست چیز ہے نا. اگر وہ مشین مل جائے ہمیں تو وہ جن کا پیسہ ہے وہ دیکھتے ہیں F-35 لینا چاہتے ہیں وہ. لیکن اس کے باوجود کہ بہت سے ممالک جن کے پاس بجٹ کنسٹرینٹس ہیں اور جن کو ضرورت ہے، نائجیریا کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بھی لیا، اور بہت سے ممالک جو ہیں، مطلب ان ممالک کا نام لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ نیگوسیشنز ہوتے ہیں نا تو اس میں ہر چیز کو پبلک نہیں کر، جب تک وہ ڈیلز جو ہے فائنلائز نہیں ہو جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو JF-17 ہے وہ پرفارمنس کے لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ تیجا سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ تیجا کا بھی ہم نے پرفارمنس دیکھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفنس ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینا چاہیے. جہاں ہماری منیشنز ہیں ہم وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ مثل تیجا ہے، پھر مشاق ہمارا ایک ٹرینر ایئر کرافٹ ہے ٹریننگ کا، اس کو وہ ہم کافی ممالک کو ہم نے دیا، سعودی عرب کو بھی دیا بلکہ ہم نے وہ، اور اس پہ چونکہ وہ ٹریننگ کے لیے ہے تو وہ بھی ایک ہماری ایک اسٹرینتھ ہے، اس کو ہم نے خود ہی انڈیجنسلی ڈیولپ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامرا جو ہے ہمارا بڑا پوٹینشل ہے اس میں، اور اگر ہم جس طریقے سے ہم JF-17 کو بھی کر رہے ہیں، اور ابھی چونکہ ہم نے اس کو بہت سے اسکواڈرن بھی ہم نے ڈیولپ کر لیے ہیں، ایئر فورس اس کو استعمال کر رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو جو تیجا ہے، جو انڈیا کی ایئر فورس ہے، وہ بہت ریلکٹنٹ تھی اس کو شامل کرنے میں اپنے فلیٹ میں، اپنے ساتھ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس میں بہت سی ابھی ڈیفیشنسیز ہیں. تو اگر ہم نے اس کو لے لیا اور اس کے اسکواڈرنز بنا دیے، اس کو شامل کر دیا اپنی ایئر فورس میں، تو ممکن ہے کہ اس کی پرفارمنس اس طرح نہ ہو. تو جب بھی یہ بات ہوتی
تو یہ واپس جو ہندوستان ایروناٹیکلز لمیٹڈ ہے ان کو واپس بھجوا دیتی ہے کہ جی آپ اس میں یہ بھی چیزیں بھی پوری کریں. تو اس کو ڈیولپ ہونے میں بھی کوئی 10-15 سال لگے, تو بہت عرصہ لگا, اور اب کہیں جا کے انہوں نے وہ شامل کیا. لیکن یہ تیجا کے ڈیولپ ہونے کے 2 سال کے بعد ہم نے بھی ڈیولپ کر لیا تھا JF-17, ہم نے تو بڑا اور بالکل, اور اگر فیکٹس اور فگرز دیکھیں ہم باضابطہ طور پر, تو ہم نے دیکھا کہ رفتار ہو, بلندی ہو یا کارروائی کا پیمانہ ہو, تینوں لحاظ سے JF-17 تھنڈر طیارہ بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے انجینئرز کام کر رہے ہیں, ناٹیکل انجینئرز جو ہمارے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اور اس کا یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے ہم فارن ایکسچینج ہی بچا رہے ہیں نا. بالکل یہ ایک بڑی بہانہ میں اس کو لوگ اپنے خود ڈیولپ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ایکسپورٹ کرنے کی بھی چانسز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لنکڈ ہیں چیزیں نا, بالکل بالکل, تو اس وجہ سے ہمیں انٹر کنیکٹڈ بھارت کا میڈیا پڑھ کے ہمیں کچھ اس سے مطلب ڈسکریج سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایکسرسائزنگ دا پروپیگنڈا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. میاں نواز شریف نے مری کے گورنر ہاؤس میں پی ایم ایل این سینیٹرز کے ساتھ ملاقات کی ہے اور میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے, لیکن جو ان کی ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں نہ جانے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. باسی صاحب کیا ریزنز ہیں؟ منتہا عجیب سا لگتا ہے اب, چونکہ میاں نواز شریف بہت ہی ون آف دا موسٹ ایکسپیرینسڈ پولیٹیشینز آف پاکستان, دیٹس وائی موسٹ ڈسہارٹڈ, 3 بار وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, بٹ اسٹل ان کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا جو ریسٹ لے لیں. نہیں ریسٹ نہیں لیں, جب تک ان کو صحت یاد دیتی ہے پالیٹکس ضرور کریں, لیکن اب بیانیہ تبدیل کریں. وہی بیانیہ کہ جی مجھے نکالا کیوں گیا, یہ تو ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں ہر بیان میں, کہ ہر پریس کانفرنس اس سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ جی مجھے نکال کر بڑی زیادتی ہوئی, 10 سال میرے ضائع ہو گئے, ہم پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے. سب باتیں ٹھیک ہیں, مانتے ہیں آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, جو نکالا گیا وہ بھی شاید ٹھیک نہیں تھا, بہت سی چیزیں اس میں تھے عوامل جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس وقت. ٹھیک ہے, ماضی کی باتیں. اب اگر ماضی میں آپ رہیں گے تو پھر مستقبل کا کیا ہوگا؟ ماضی سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن اس میں رہتا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ماضی میں رہے اس سے نکل نہیں پاتے, تو جب اس سے نکل نہیں پائیں گے تو پھر آگے کی ہم کیسے سوچیں گے؟ باسی صاحب اس پہ ایک شعر بھی ہے نا, آپ کا تو انٹرسٹ بھی ہے, یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنا حافظہ خدا نہ خواستہ نواز شریف ان کا حافظہ ختم ہو جائے. یاد ضرور رکھیں, ان کو یاد بھی رکھیں, لیکن بار بار میرے خیال میں پاکستانی لوگوں کو ایک ان جیسے جو ہمارے سیاسی قداور لیڈرز ہیں ان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھی بات کریں, آگے بڑھیں, رادر دین کہ وہی باتیں ماضی کی تلخیوں پہ ہم بات کرتے رہے ہیں, اور اسی بات کو بار بار دہرانے سے تو مزید ایک ماحول میں جو ہے نا ایک اداسی سی پیدا ہو جاتی ہے. اب ماحول کو ذرا بہتر کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں, کہ انہوں نے شاباش بھی دی ہے نا, ایک جانب بھائی ہیں, ایک جانب بیٹی ہیں, کو بھی شاباش دی ہے کہ روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے, اور شہباز شریف صاحب کو بھی شاباش دی ہے کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹس ٹو ارلی, اٹس لائک جمپنگ دا گن. ابھی بہت کہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انفلیشن کم ہوا ہے, چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, لیکن اب بجٹ کے بعد دیکھیں گے نا, بجٹ بھی اب آنے والا ہے انشاءاللہ پیش ہوگا, تو بجٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا, قیمتیں کہاں سے کہاں جائیں گی. کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم نے یہ تو بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے, بہت بڑا. تو ابھی اگلے شو میں انشاءاللہ آئی ایم ایف کی شرائط ایک جانب, بجٹ ایک جانب, مہنگائی کی ستائی عوام ایک جانب. نواز شریف نے ذکر کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر شرائط منظور کریں گے تو عام لوگوں کی حالت کیسے بہتر ہوگی. تو یہی تو سارا معمہ ہے. معاملہ تو یہیں پہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مانگنے یا نہ مانیں, ان کے ساتھ پروگرام کریں نہ کریں تو پھر وہ شرائط بھی مانی پڑتی ہیں. لیکن دوسرا ایک پرابلم یہ بھی ہے نا منتہا, کہ ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. ابھی بھی جو بجٹ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے, نان ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے. تو یہ تمام, اور حکومت لگتی نہیں ہے کہ اپنے اخراجات کم کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہے. اخراجات اس طرح ہی ہیں, ہمارے جو ناز نخرے ہیں وہ بھی وہی ہیں, اور ہم جو میٹنگز کرتے ہیں تو اتنی لمبی میں نے ایکچولی آج تک کبھی, ہمارے یہاں تو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا کیبنٹ کی جب میٹنگ ہوتی ہے, تو آپ یقین کرو میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے ہال میں اس قسم کی شان سے جو میٹنگز ہوتی ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے. مطلب ہمیں مزہ آتا ہے شاید لوگوں کو دکھانے میں دنیا بھر میں شاہانہ انداز, کہ ہم کتنے شاہانہ انداز سے کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں. آپ لٹرلی آئی ٹیل یو
جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا اس کا جو کیبنٹ کی جہاں میٹنگ ہوتی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے اور بڑی سادی کے ساتھ ایک ٹیبل پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ اتنا کیبنٹ بھی تو بہت کیا کریں، اب کیبنٹ بھی اتنی بڑی ہو تو یہ پھر ہونا ہی ہے، کیونکہ پھر ہر شخص اسپیشل اسسٹنٹس بھی ہیں تو ایڈوائزرز بھی ہیں تو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، تو پھر یہ تو کام ہے. بہرحال یہ ہمارے جو ناز نخرے ہیں نا اور شاہانہ انداز ہے رہنے کے، جب تک اس پہ ہم صحیح سوچ و بچار نہیں کریں گے، پھر جو ہمارے اور بڑے مسائل ہیں، لیکن اب بجٹ آئے گا اس پہ ہم انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے اپنے ناظرین کے لیے، کسی اکانومسٹ کو ہی بلائیں گے تاکہ اس سے کچھ ہم سیکھیں کہ بجٹ کیسا ہے اور کیا ہونا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جو آج نواز شریف صاحب نے کیا، ایک تو مری میں میٹنگ ہوتی ہے، گرمی پڑ رہی ہے کچھ علاقوں میں پاکستان میں سخت، لیکن مری کے گورنر ہاؤس میں مطلب میٹنگ کرنے کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہوگا. بالکل، میں نے تو کبھی اٹینڈ نہیں کیا لیکن اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے نہیں. بالکل، تو یہ ود آل دی پروٹوکولز، ہاں تو چونکہ نواز بیٹی بٹ اسٹل اینگری، ہاں اسٹل اینگری، پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں. سو ان سے اچھے تو ہم نہیں رہ گئے غریب ستائے پاکستانی عوام. نہیں، ہم تو خیر اچھے ہی ہیں کیونکہ ہر حال میں خوش، ہم ہر حال میں خوش، اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کچھ ریکمینڈ کریں گے؟ ریکمینڈ کیا کریں ان کو؟ ریکمینڈ میں کون ہوتا ہوں اور آپ، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کو ریکمینڈ کریں؟ ریکمینڈ یہی کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس نکلیں جو ماضی کی تلخیاں ہیں وہ ضرور آپ کے ذہن میں ہوں گی، کیونکہ بہرحال آپ ایک آپ کی حکومت کو گرایا گیا، ٹھیک ہے 2 دفعہ گرایا، 3 دفعہ گرایا گیا بلکہ، لیکن جو پچھلی حکومت آپ کو گرایا گیا 2017 میں، وہ تو صرف آپ کو ہٹایا گیا نا. پی ایم ایل این تو کنٹینیوڈ، شاید خان عباسی آ گئے تھے تو حکومت تو برقرار رہی تھی. تو ٹھیک ہے، شاید انفرادی تھا اسی لیے دکھ زیادہ ہے، شاید دکھ زیادہ ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان ہے آپ کو کتنا دیا ہے. بالکل، تو آپ نے ٹھیک ہے موٹر وے کو اپنی جیب سے بنا کے تو نہیں دی نا، پاکستان کا ہی پیسہ خرچ ہوا، موٹر وے بنی. ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس ویژن کو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں آپ کا بڑا کردار ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن تمام حکومتوں کو یہی کرنا چاہیے اور کرتی بھی ہیں اپنے تئیں، لیکن اور بھی بہت سے مسائل جو ہمیں دے کر بھی گئے ہیں، اب ان کا میں ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا ایک اور ٹاپک بھی ہے، شاید آپ سیگمنٹ ختم سر بالکل اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے. لیکن دیکھیں خود تو بڑے ٹھنڈے علاقوں میں جا کے میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ عوام بجلی کے بل دینے سے بھی قاصر ہیں، ایک پنکھا چلانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں. سو کیا یہ کوئی ایسا ریلیف دینے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بجٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا نا، ڈیپینڈ ہو تو اب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے شاباش دے دی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بجٹ میں کیا پیش کرتے ہیں. لیکن لوگ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ امیدیں نہ رکھے، کیونکہ یہ بجٹ مزید پریشانیوں کا باعث بنے گا عوام کے لیے. ممکن ہے کہ شارٹ ٹرم میں، دیکھیے شارٹ ٹرم میں پاکستانی عوام مشکلات ہی برداشت کر لے گی، لیکن لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل ہونی چاہیے، ان کو ایک امید ہونی چاہیے کہ اگر آج ہم یہ مشکلات ان کا کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو اگلے آنے والے سال کے بعد ہمیں خوشحالی بھی نظر آئے، جب ہمیں خوشحالی ملے گی. چونکہ عوام کو وہ نظر نہیں آتا، مستقل ان پہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس لیے عوام سر وفاق میں بھی بیٹھے ہیں، مرکز میں بھی بیٹھے ہیں، پنجاب پورے پہ بھی قابض ہیں، تو کہاں ہے ریلیف نہیں ہے نا. تھوڑی بہت تو بات ہونی چاہیے نا اس پہ. پیٹرول پہ قیمتیں کم کی ہیں، روٹی 30 روپے کی 20 روپے کی تھی وہ 10 روپے کی کر دی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وہ تو کہتی ہیں وہ نہیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ خود بھی اگر نہیں ہے، آپ خود بھی وزٹ کریں تو ایز سچ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہاں پر جہاں پہ جو مرضی ہے نا وہ کر رہا ہے. ہاں، کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکنزم بھائی جو چاہتے ہیں وہ روٹی کی قیمت لگا رہے ہیں. بالکل چیک اینڈ بیلنس کا میکنزم جو ہے وہ چلیں، آپ کی بات پھر امید ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ تک پہنچ جائے گی. بالکل ایسا میکنزم ہونا چاہیے نا جس میں چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہے کہ کس طرح آپ انسپیکشن کا کچھ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. سو انسپیکشنز بھی پری پلانڈ ہوتی ہیں. ہمارا تو معاملہ یہی ہے، ہاں وہ بھی پری پلانڈ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے ہم ڈسکس کر، اصل مسئلہ تو ہمارا امپلیمنٹیشن ہی کا ہے نا. پالیسی بھی بن جاتی ہیں، کچھ ڈیسیشنز بھی لے جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. اصل چیز ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ باسط صاحب. ڈیفینیٹلی جو لیک نظر آتا ہے وہ پالیسی امپلیمنٹیشنز کا نظر آتا ہے، اور جب تک یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوگا پاکستان ڈیولپ کر سکے گا، ترقی کر سکے گا، اس کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے. ڈیسائفر سے اپنی میزبان منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. خدا حافظ.